अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नई क्लास के साथ और नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता सबक की उम्मीद है आपने दुराई कर ली होगी। अगर आप अपना कुरान मजीद वाकई दुरुस्त करना चाहते हैं और मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रोज़ के रोज़ सबक की दुराई कर लिया करें, क्योंकि जब कुरान मजीद पूरा पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन के कौन से लफ्ज़ को कौन से मखरज को कैसे अदा करना है और तजवीद का कायदा किस तरह से अदा हो रहा है। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हम पढ़ रहे हैं पारा 27 और आयत नंबर 20 हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 19। तो चले स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम वजन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ सबसे पहले जो आयत हमने पढ़ी है, पहली आयत का पहला लफ्ज़ साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम। साबिक़ू सीन जब अलिफ सा, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। आपने इसको खींच के पढ़ना है और यहाँ पे जो आपको मद नज़र आ रही है ये मद 3 अलिफ के बराबर है। इसको तकरीबन 2 सेकंड तक लंबा करना ज़रूरी है, लेकिन बा को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बा के नीचे ज़ेर है। कैसे? साबिक़ू, और ये मोटा क़ाफ है, इसको बारीक नहीं पढ़ सकते। इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, ग़ैन और क़ाफ, ख़ा, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ये वो हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। इन्हें हरूफ़े मुस्तालिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फाजिर फी लंबा नहीं करना, ऐसा ना आप इसको पढ़े मग़फ़िरातिन, यानी फ़ा को भी लंबा कर दिया, रा को भी लंबा कर दिया, ये गलती हो जाएगी। तो हमने पढ़ना है मग़फ़िरातिम। ठीक है। इसकी मिक़दार कितनी है? फ़ी रा, मग़फ़िरा, इससे लंबा नहीं करना। फिर ये ज़ेर या ज़बर नहीं रहेंगे बल्कि खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर बन जाएंगे। रा को पोर पढ़ना है क्योंकि जब रा के ऊपर ज़बर है या पेश है तो रा पोर पढ़ी जाएगी। रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे तजवीद का एक बड़ा कायदा हो रहा है जिसका नाम है इदगाम बिल गुन्ना। वो कायदा ऐसे होता है जब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद मीम आ जाए या नून वाव आ जाए या नून साकिन के बाद आ जाए तो हम इनको आपस में मिलाएंगे और गुन्ना भी करेंगे। कैसे? मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम। ठीक है। यहाँ पे जो आपको रुकने की आवाज़ आई है दर हकीकत उसी को गुन्ना कहते हैं। जैसे ये इदगाम बिल गुन्ना है, इसी तरह यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है। याद रखें, बिल गुन्ना 4 हरूफ पे होता है, या मीम वाव नून, जबकि बिला गुन्ना 2 हरूफ पे होता है। कौन कौन से? लाम और रा। ठीक है। इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है आपने। ये असल में इदगाम के जो अहकामात हैं, इदगाम का जो कायदा है
ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ، اور یہ 6 حروف پہ ہوتا ہے، 4 حروف بالغنہ کے ہیں اور 2 لام اور را بلا غنہ کے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ غنہ بھی نہیں کرنا اور ملانا پھر بھی ہے۔ اب ملائیں گے کیسے؟ من ربکم، آپ نے دیکھا نون کی حیثیت ختم ہو گئی کیونکہ یہاں پہ غنہ نہیں بن رہا تھا، اس لیے نون ختم ہو گیا۔ را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، نون کے اوپر شد آ گئی تو غنہ ہوگا، لیکن ایسا نہ ہو غنہ کرتے کرتے نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے نہ کہ کھڑی زبر، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَجَنَّةٍ، نَتٍ، دیکھیں نون زبر نہ اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن غنہ کیا ہے؟ وَجَن، یہ غنہ تھا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا۔ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے ہو تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ 6 حروف جو گلے سے نکلتے ہیں، حلق سے نکلتے ہیں۔ سٹارٹ والا حرف کون سا ہے؟ غین، خا، بالکل گلے کے شروع سے نکلتے ہیں۔ گلے کے درمیان سے کیا نکلتا ہے؟ ح، عین، ٹھیک ہے، اور گلے کے آخر سے نکلتا ہے ہا اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے مخرج بھی اسی طرح سے سیکھنے ہیں اور یہ حروف حلقی بھی یاد رکھنے ہیں۔ تو اس صورت میں حروف حلقی کے آ جانے کی وجہ سے نون ساکن یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور یہاں پہ کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں ہوتا۔ عَرْضُهَا، آئین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے عَرْضُهَا تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، یعنی کہ اس کا معنی ہوگا اس کی زمین۔ عَرْضُهَا کا معنی ہے اس کی زمین، ہاں اس کو اگر ہم پڑھیں گے عَرْضُهَا تو اس کا معنی ہے اس کی پیمائش۔ زمین اور پیمائش میں کتنا بڑا فرق ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عَرْضُهَا، اس لیے میں آپ پہ زور ڈالتی ہوں کہ مخارج کو صحیح جگہ سے نکالیں، مخرج کو صحیح مخارج سے نکالیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، ارزن کا مطلب ہے زمین، عرض کا مطلب ہے پیمائش، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پیمائش کرنے کو عرضها کہتے ہیں۔ عرضها كعرض السماء والارض، دیکھیں جی یہاں پہ عرض آ بھی گیا، عرض کا مطلب زمین، عرض کا مطلب پیمائش، الف اور عین کے فرق سے غلطی بڑی بن جاتی ہے۔ کعرض السماء، پھر سے عین کا دھیان رکھنا ہے، کاف باریک پڑھنا ہے لیکن کاف کو لمبا بھی نہیں کرنا۔ کعرض، ٹھیک ہے، را کو پر پڑھیں گے، یاد رکھیں را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی، اسی طرح را ساکن سے پچھلے حرف نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی۔ زواد ہمارے پاس یہاں موجود ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، زواد، قاف، غین، خا، صاد، طا، زوا، یہ 7 وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہم اچھے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ یہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ اس مد کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ جو پیچھے مد آپ نے پڑھی ہے اس کی مقدار ہے 3 الف کے برابر، جبکہ اس مد کی مقدار ہے 5 الف کے برابر، تو اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کریں گے، کیسے؟ کعرض السماء والارض۔ اچھا جی، اب جیسے ہم نے عرض کو عرض نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح والارض کو ہم والعرض نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، والارض، والارض، را پر پڑھنی ہے اور زواد بھی پر پڑھنا ہے۔ اعدت للذین آمنوا، حمزہ اور عین اب یہ دونوں آ گئے ہیں اکٹھے، جیسے میں نے بتایا تھا یہ عین ہے، یہ حمزہ ہے، یہ ہے آ، یہ ہے ا۔ اب ان دونوں کو کیسے اکٹھے نکالنا ہے اور بالکل صحیح نکالنا ہے، دھیان فرمائیں۔ اعدت، اعدت،
بعض لوگ سیکھنے پہ کرتے ہیں، پڑھنے میں لمبا کر دیتے، جیسے اعدت، نہیں یہ غلط ہے، او کیا تو یہ تو الف واو مدہ بن جائے گا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے اعدت للذین آمنوا، واو مدہ ہے تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، الف کی کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، باللہ ورسولہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، جب لفظ اللہ سے پچھلے حرف پہ زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا یعنی کہ پر پڑھتے ہیں، جب لفظ اللہ سے پیچھے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ ان پہ عمل بھی کیا کریں اور سیکھا بھی کریں۔ باللہ ورسولہ، را کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ اچھا، سب سے بڑی غلطی یہاں پہ یہ کی جاتی ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ورسولہ، بے شک رسول بھی ایک لفظ ہے لیکن یہاں پہ رسول نہیں لکھا بلکہ رسول لکھا ہے، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے ورسولہ، ورسولہ۔ ایک اور غلطی جو کی جاتی ہے، جب وقف آ جائے تو ہا کو پڑھا ہی نہیں جاتا، یعنی کہ پڑھا جاتا ہے ورسولی، تو ہا کہاں گیا اس کو پڑھنا ضروری ہے، ہم اسے پڑھیں گے ورسولہ، ٹھیک ہے۔ ذالک فضل اللہ، اچھا جی، ذالک ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے لیکن لام اور کاف کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ لام زیر لی، کاف زبر کا، اس کی مقدار اتنی ہے، جھٹکا کسی صورت میں نہیں پیدا ہو رہا، جھٹکا دیں گے یعنی کہ ذالک تو بھی غلط ہے، ذالکا پڑھا تو بھی غلط ہے، تو نارمل میانہ روی سے پڑھیں، ہم نے اس کو پڑھنا ہے ذالک فضل اللہ، جیسا کہ پیچھے ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا تھا زیر کی وجہ سے، یہاں پہ لفظ اللہ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اس پیش کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یؤتیہ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں یؤتیہ، نہیں، یہاں پہ یا مدہ بھی ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے یؤتیہ من یشاء، آپ نے اندازہ لگا لیا، جب وقف آ جائے اور وقف کے ساتھ ہی حمزہ آ جائے تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن حمزہ کو ادا کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے ادا کیا ہے، اس طریقے سے ہوگا، مد کا دھیان رکھنا ہے، یہ 5 الف کے برابر ہے، 4 سیکنڈ تک یہ مد لمبی کی جاتی ہے، دوبارہ سنیں، من یشاء، واللہ، لفظ اللہ کو دیکھیں ہم نے پر پڑھا ہے، کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف پہ پیش تھا پھر بھی پر پڑھا، یہاں پہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا، لیکن یہ بھی پر پڑھیں گے واللہ ذو الفضل العظیم۔ زواد کو پر پڑھنا ہے، زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، اور یہ واو بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عظیم، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور زوا کو پر پڑھنا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، اچھا جی، ماں کے اوپر جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 3 الف کے برابر ہے تو آپ نے لمبا کرنا نہیں بھولنا، اصاب حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، با کو لمبا نہیں کرنا، لیکن صاد زبر الف صا، الف مدہ کو لمبا کرنا ہے، اصاب من مصیبت فی الارض۔ اچھا جی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے، جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا ادغام بالغنہ کا قاعدہ، یہاں پہ یہ تنوین کے بعد میم آیا تھا، اب نون ساکن کے بعد میم آ گیا ہے۔ میم ادغام بالغنہ کا قاعدہ سمجھنے کے لیے دھیان کریں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب ملانا کیسے ہوگا؟ مم مصیبت، ٹھیک ہے جی، ایسے ملانا ہوگا۔
جیسے یہاں پہ نون ساکن کے بعد میم آیا تو ادغام بالغنہ ہو گیا، یہاں پہ تنوین کے بعد فا آیا تو اخوا کا قاعدہ ہو گیا۔ اخوا کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھنا۔ غنہ یہاں بھی ہوگا لیکن چھپانے کے ساتھ ساتھ، تو اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ مصیبت فی الارض، ٹھیک ہے، حروف اخفا 15 ہیں۔ اروزوی، رو ساکن سے پہلے زبر ہے تو رو ساکن کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، زواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، واو زبر و، لام زبر الف، لا، ولا الف مدہ، فی انفسکم، یہ مد کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ یا ساکن کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے یا حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے یا واو آ جائے یا آ جائے تو مد پیدا ہوتی ہے۔ اس مد کی مقدار 3 الف کے برابر ہے۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کو مد کا رول بتایا تھا، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے یا الف آ جائے تو یہ مد پیدا ہوتی ہے۔ یہ اخفا کا قاعدہ ہے۔ اخفا میں چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ انفسکم الا فی کتاب من قبل، الا الف مدہ، فی یا مدہ، کتاب من قبل، ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ نہیں بھولنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ من قبلی، یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا ہم نے کون سا قاعدہ ادا کیا ہے؟ جناب ہم نے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ادا کیا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے۔ قبلی پڑھا تو پھر غلط ہو جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے قبلی، با پہ قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ ان نبرأہا، پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور با پہ قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ حمزہ کو لمبا نہیں کرنا لیکن آگے الف مدہ ہے تو ہم الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ ان نبرأہا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ان، نون کا غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر جب بھی شد آئے گی یا میم کے اوپر شد آئے گی تو غنہ لازمی ادا کرنا ہے۔ ذالکا، زال نرمی سے پڑھا جائے گا۔ علی اللہ، عین کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، حمزہ نہیں بنا دینا اس کو، اللہ کے نام کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف پہ زبر ہے۔ یسیر، اگر ہم یہاں پہ نہیں رکنا چاہتے تو را پر پڑھی جائے گی، اگر ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ پر پڑھنے کی وجہ را کے 2 پیش ہیں اور باریک پڑھنے کی وجہ را کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کیا، پیچھے حرف بھی ساکن تھا اور اس سے پیچھے حرف نیچے زیر ہے تو اسی لیے را باریک پڑھی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اور انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہمارا یہ پارہ مکمل ہو جائے گا، سورہ حدید مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پہلا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔